आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। एटीएम वैन कैश से 17 लाख रुपए लेकर ड्राइवर फरार। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई वारदात। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के आया सदन पुलिस स्टेशन हदूद में एटीएम कैश रिप्लेसमेंट वैन से 17 लाख रुपए की चोरी का सनसनीखेज वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैन का ड्राइवर नकद रकम से भरा कैश बॉक्स लेकर फरार हो गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर मनसूबेबंदी के तहत वारदात अंजाम दी और मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गया। ये वाकया रेन बाजार संतोष नगर मेन रोड पर पेश आया। इस सिलसिले में आया सदन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है, जबकि इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से जायजा भी लिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी है और जल्द ही मजीद तफसीलात सामने आने की तवक्को है। हैदराबाद के मल्लापुर इलाके में वाक़े रिकवरी हॉस्पिटल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में ड्यूटी डॉक्टर काशिफ अहमद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम से था। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर काशिफ अहमद ने अपने जिस्म में जहरीला इंजेक्शन लगाया था और गालिबन पीर की रात देर गए उनकी मौत वाक़ हो गई। ताहम खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब हॉस्पिटल के अमले ने स्टाफ रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़कर देखा गया, जहाँ डॉक्टर मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन को इत्तला दे दी। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से हैदराबाद मेट्रो के लिए कर्ज लेने के सिलसिले में वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णो के साथ बातचीत मुस्बित रही। वज़ीर आला ने पीर की रात नई दिल्ली में अश्विनी वैष्णो और मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए माली मुआवनत से मुतालिक बातचीत के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर रेलवे के साथ गुफ्तगू हौसला अफजा रही और बताया कि मंगल की सुबह मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर के साथ बातचीत हुई। वज़ीर आला ने कहा कि खट्टर के साथ मीटिंग में हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट से मुतालिक उमूर और जरूरी माली मुआवनत हासिल करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की गई। पीएमजे ज्वेलरी शोरूम में 3 मई को पेश आए सनसनीखेज डकैती केस में पुलिस ने मजीद 2 बैन रियासती मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन, वारदात में इस्तेमाल शुदा टीवीएस अपाची बाइक, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े, जूते, फर्जी आरसी कार्ड्स और एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस केस में अब तक 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताज़ा गिरफ्तार शुदगान में एक मुलजिम सूर्यामणि उर्फ सनोज कुमार शामिल है, जबकि दूसरे अहम मुलजिम एमडी आदिल खान को बिहार के पटना शहर से गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि आदिल खान ने मुलजिमीन को असलाह और गाड़ी फराहम की थी। पुलिस ने इस केस को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए अहम शवाहिद जमा किए और मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस कमिश्नर ने कामयाब कार्रवाई अंजाम देने वाली खुसूसी पुलिस टीम को मुबारकबाद पेश की। बासर के महानकाली मंदिर में पीर की रात नामालूम सारिकों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी। चोर मंदिर से तकरीबन 1 किलो वजनी चांदी का ताज और हंडी ले गए। बाद में हंडी तोड़कर उसमें मौजूद नकदी रकम भी चुरा ली। वाक़े का इंकशाफ मंगल की सुबह पूजा के लिए आने वाले पुजारियों ने किया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। जिला एसपी जानकी शर्मिला, एएसपी साई किरण और दीगर पुलिस अफसरान ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने डाकू स्क्वाड, सुराग रसां टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। एसपी ने यकीन दहानी कराई कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के बियासाबाद के सिरपुर टाउन रेलवे स्टेशन से रियासत महाराष्ट्र को बदरिए सिंगरेनी ट्रेन से गैर कानूनी तौर पर रियासत महाराष्ट्र को पीडीएस राशन चावल की मुंतकिली को आज इन्फोर्समेंट डिप्टी तहसीलदार राजकुमार पी राजू अजमेरा दिलीप कुमार के अलावा पुलिस टीम के साथ मिलकर रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली ट्रेन की तलाशी लेने पर नामालूम अफराद के तकरीबन 28 चावल के पीडीएस राशन बैग दस्तियाब करके केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज बासर और महबूब नगर कैंपस में तालीमी साल 2026 और 27 के लिए बकिया 159 नशिस्तों पर दाखिले के तीसरे मरहले की काउंसलिंग 23 जून को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद हुई। रियासत भर से तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर ए गोवर्धन ने तलबा को मेहनत, तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी। उन्होंने मोबाइल फोन के गैर जरूरी इस्तेमाल के नुकसानात पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह तलबा की तवज्जो, याददाश्त और सेहत को मुतासिर कर सकता है। खुसूसन खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ जिस्मानी व ज़हनी मसाइल
مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو موبائل کا استعمال کم کرنے، اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ والدین اور طلبہ نے ان کے خطاب کو خوب سراہا۔ منمانی فیسوں کے خلاف اے بی وی پی کی جانب سے آج ریاست کی احتجاج کیا گیا، جس کے اثرات مختلف علاقوں میں دیکھنے میں آئے۔ احتجاج کے پیش نظر متعدد خانگی اور کارپوریٹ اسکول بند رہے، جبکہ بچکنڈا میں بھی کئی خانگی اسکول بند دیکھنے گئے اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر رہی۔ اے بی وی پی قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ خانگی تعلیمی ادارے والدین سے بیجا اور منمانی فیس وصول کر رہے ہیں، جس سے عوام اور طلبہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خانگی اسکولوں کی فیسوں کی منظم کرنے اور والدین پر بڑھتے ہوئے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ احتجاج کے دوران مختلف مقامات پر صورتحال پرامن رہی، جبکہ اے بی وی پی نے خبردار کیا کہ اگر مسائل حل نہیں کیے گئے تو آئندہ دنوں میں احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جائے گی۔ نرمل ضلع کلکٹر بھاویش مشرا آئی ایس نے خانہ پور منڈل کے مودے نسکاپور میں کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کا اچانک معائنہ کیا۔ ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے کلاس روم میں طلبہ سے مختلف موضوعات پر سوالات کیے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ وہ سماجی مسائل میں حصہ لیں اور مختلف مسائل پر اپنی بیداری میں اضافہ کریں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اور طلبہ کو غذا فراہم کی جا رہی ہے، اس سے طلبہ مطمئن ہے یا نہیں۔ اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمندوں کے فروغ کے لیے بھی تعاون فراہم کریں۔ ہر روز دینے والے تمام غذاؤں کو مینیو کے مطابق فراہم کیا جائے، طلبہ کو سہولیات میں فراہمی میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ بعد ازاں انہوں نے خانہ پور منڈل مرکز میں تحصیلدار کے دفتر کا دورہ کرتے ہوئے دفتر کے ریکارڈ کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ای او بھوجا، تحصیلدار سجاتا، ایم پی ڈی او رادھا راتھوڑ و دیگر عہدیدار موجود تھے۔ مدھول میں سی ایم ٹی سی اور جی آر سی مراکز کا افتتاح رکن اسمبلی مدھول پی راماراؤ پٹیل اور سرپنچ شعبان اعجاز الدین نے انجام دیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے نے کہا کہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور خواتین کی مالی خود مختاری خاندانی خوشحالی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کو روزگار، خود روزگار کے مواقع اور بلا سود قرضوں کے ذریعے بااختیار بنا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سی ایم ٹی سی اور جی آر سی مراکز کا مقصد سرکاری خدمات کو عوام کے قریب لانا، مسائل کے فوری حل اور شفاف خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پروگرام میں عوامی نمائندوں، عہدیداروں، خواتین گروپس کے اراکین اور کارکنان نے شرکت کی۔ کامریڈی ضلع کے ایلارڈی حلقے کے تاڑوائی منڈل میں یوریا کی قلت کے خلاف سابق وزیر اور بالکنڈا کے رکن اسمبلی پرشانت ریڈی کی قیادت میں بی آر ایس قائدین کے دھرنے میں شرکت کے لیے روانہ ہونے سے قبل جوکل کے سابق رکن اسمبلی ہرمنت شنڈے کو بچکنڈا بی آر ایس پارٹی دفتر میں پولیس نے احتیاطی طور پر نظر بند کر دیا۔ اس موقع پر بی آر ایس قائدین اور کارکنان نے حکومت کے رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری حقوق کو سلب کرنے والی ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر آواز اٹھانے والے اپوزیشن رہنماؤں کو روکنا جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کا آمرانہ طرز عمل عوام کے سامنے آ چکا ہے اور کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بی آر ایس کی جدوجہد مسلسل جاری رہے گی۔ ضلع کے بیاسوباد کی سرپور ٹاؤن کے ساکن و بی جے پی پارٹی قائد وی نانی کو بی جے پی پارٹی ہائی کمان کی جانب سے ضلع کے بیاسوباد بی جے پی ڈسٹرکٹ کسان مورچہ صدر کے لیے نامزد کیا گیا۔ بی جے پی کسان مورچہ ڈسٹرکٹ صدر کے لیے نامزد ہونے پر وی نانی نے بی جے پی پارٹی ریاستی صدر مرکزی وزیر کشن ریڈی، بی جے پی پارٹی صدر سی شالم کے علاوہ مقامی بی جے پی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے بی جے پی پارٹی کے فلاح و بہبود اور پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے دل و جان سے محنت کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ ظہیرآباد محلہ گوڑی کانگریس پارٹی قائدین سید واجد حقانی، عبد القدیر، محمد الطاف، محمد افروز انور نے سڑک کی خستہ حالی سے آئے دن سڑک حادثات، ناگہانی واقعات پیش ہو رہے تھے، جس پر نوجوانوں نے مستحق اقدام انجام دیتے ہوئے ذاتی مصارف سے سڑکوں کے گڈھوں کی مرمتی کاموں کو انجام دیا، جس پر محلہ گوڑی کے عوام نے ان نوجوانوں کے اقدام کی ستائش کی۔ ان نوجوانوں نے بہت جلد دیگر عوامی و سماجی خدمات کو انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ سنگاریڈی ضلع پولیس آفس میں ڈسٹرکٹ پولیس لائبریری کا ڈی آئی جی ایل ایس چوہان نے افتتاح کیا اور عوامی خدمات کی مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ریتیش پنکج آئی پی ایس ایس پی ضلع، چیتنیہ ریڈی ایڈیشنل ایس پی، ستیہ ڈی ایس پی سنگاریڈی موجود تھے۔ تلنگانہ پردیش یوتھ کانگریس صدر مسٹر جے شیواچرن ریڈی نے نرمل ٹاؤن اور منڈل صدور اور جنرل سیکرٹریز کا تقرر کیا ہے، جس میں حلقہ اسمبلی نرمل کے مامڑ منڈل کے نوجوان کانگریس یوتھ لیڈروں حرکاتی قائدین کو مامڑ منڈل کا صدر مقرر کیا۔ شیخ شریف مامڑ منڈل میں بلا لحاظ مذہب و ملت اپنی ایک سیاسی پہچان رکھتے ہیں۔ تلنگانہ پردیش یوتھ کانگریس صدر شیواچرن ریڈی کی جانب سے ان کو مامڑ منڈل یوتھ کانگریس کا صدر منتخب کرنے پر انہوں نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو پارٹی کی جانب راغب کرتے ہوئے مامڑ منڈل میں کانگریس کو اور
اور بھی مستحکم کرنے کے لیے وہ کام کریں گے، کیونکہ آج ریاست تلنگانہ میں ریونت ریڈی وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ریاست کا ہر طبقہ کانگریس کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ ریاست سینئر کانگریسی قائد انیس احمد خان نے شیخ شریف کو مامیڈا منڈل یوتھ کانگریس مقرر کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حضرت سید کریم اللہ شاہ درگاہ کے متولی سید سلیمان منصور توکلی نے محمد یوسف جمیل اور دیگر ذمہ داران کے ہمراہ ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں نازیہ الہی خان کے خلاف تحریری شکایت درج کروائی۔ شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قابل اعتراض بیانات دیے ہیں، جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ شکایت گزاروں نے پولیس سے قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں قانونی طریقے سے شکایت درج کروائیں۔ سید سلیمان منصور توکلی نے کہا کہ مذہبی شخصیات کے خلاف اشتعال انگیز بیانات سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرتے ہیں، لہذا قانون کے مطابق کارروائی ضروری ہے۔ بی آر ایس کے کئی اہم قائدین کو منگل کی صبح ان کی رہائش گاہوں سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے تمام رہنماؤں کو حراست میں لے کر متعلقہ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق کسانوں کو موبائل ایپ کے ذریعے یوریا اور کھاد کی قلت کے خلاف احتجاج منظم کرنے کی بی آر ایس کی جانب سے اپیل کی جا رہی تھی۔ امن و امان کے پیش نظر بی آر ایس قائدین کو پیشگی حراست میں لے لیا گیا۔ سابق وزیر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر انجی ریڈی نے کہا کہ صبح 6 بجے سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بی آر ایس رہنماؤں کے گھروں پر پولیس کی ٹیمیں پہنچ گئی۔ سابق میونسپل وائس چیئرمین شیخ زبیر نے کہا کہ پولیس کی کارروائی کو زبردستی اور آمرانہ رویہ قرار دیا۔ گرفتار شدہ قائدین میں کونسلر فیروز خان، سابقہ کونسلر باڑی سینو، شیخ اکبر، موچی گنیش، شیوا سوری، مولا و دیگر کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد ازاں رہائی عمل میں آئی گئی۔ ایلاڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 2 میں آج کونسلر مہیشوری ودیا ساگر نے کمشنر جگجیون کے ساتھ ایس آئی آر پر شعور بیداری پروگرام چلاتے ہوئے عوام کو 25 جون تا 24 جولائی تک اس سروے پروگرام سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا اور پہلی فہرست رائے دہندگان 31 جولائی کو پیش کی جائے گی، جس میں اعتراضات ہوں تو 31 جولائی تا 30 اگست تک درخواستیں دے سکتے ہیں۔ متعلقہ فارمز تقسیم کرنے پر اسے خانہ پوری کر کے واپس دینے کو کہا۔ اس موقع پر ضلع ڈی سی سی نائب صدر ودیا ساگر، قائد عبدالرفیق و دیگر موجود تھے۔ بودھن بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بودھن کوٹ کے احاطے میں منگل کے روز بودھن لائنس آئی ہاسپٹل اور وہ لائنس جنرل اسپتال اور منورما اسپتال کے تعاون سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کے صدر وی آر دیسائی نے کہا کہ معاشرے کے ہر فرد کی بہتر صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ آج سب کلکٹر آفس بودھن میں ایس آئی آر کے تحت آر ڈی او بودھن نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ہیلپ ڈیسک کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر تحصیلدار بودھن پی وتھل، سینئر اسسٹنٹ محترمہ سشیلا، آپریٹر مصطفیٰ اور دیگر عملے کے افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر آر ڈی او میڈم نے کہا کہ ایس آئی آر کے تعلق سے عوام کو مکمل جانکاری فراہم کرنے الیکشن کمشنر کی ہدایت پر دفتر سب کلکٹر آفس بودھن میں ہیلپ ڈیسک کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آر ڈی او میڈم نے عوام الناس سے اس ہیلپ ڈیسک سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ ایل آر ڈی میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے آج حیدرآباد میں منعقدہ میئر اور میونسپل چیئرمین کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے سی ڈی ایم اے میڈم سے ملاقات کرتے ہوئے ایل آر ڈی میونسپل کے ترقی سے متعلق شعبوں پر بات کی اور بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے تعاون کرنے کی خواہش کی، جس پر سی ڈی ایم اے میڈم نے سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ایل آر ڈی سابق رکن اسمبلی سریندر بارکنڈا، رکن اسمبلی پرشانت ریڈی کی قیادت میں آج منڈل تاڑوائی پر کسانوں کو یوریا کھاد کے لیے نافذ کیے گئے ایپ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کرنے کا اعلان کرنے پر بی آر ایس قائدین کو احتجاج میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے پولیس نے قبل از وقت حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا، جس میں جلندر ریڈی، ستیش کمار پٹیل، سائلو، شرون کمار، گنگا ریڈی، رگھویر، ببلو و دیگر موجود تھے۔ ظہیر آباد رکن اسمبلی کے منیک راؤ نے وارڈ نمبر 18 موسیٰ نگر بی آر ایس پارٹی سینئر قائد عبد النصیر کے ہمراہ ایس بی ایچ کالونی کا پیدل دورہ کرتے ہوئے بلدی حدود عوامی اکثریتی علاقوں میں عوامی بنیادی مسائل کی سماعت کی۔ عوام نے بتایا ہے کہ متعلقہ وارڈ نمبر 18 میں شیشی سڑکیں تعمیر و مرمت، ڈرینیج سسٹم، اسٹریٹ لائٹس، پینے کے پانی کی سربراہی کی سخت دشواریوں کا سامنا ہے۔ نالیوں اور کچرے کی عدم نکاسی سروس سڑک کو بند کرنے کی وجہ سے گندہ نالیوں کا پانی منجمد ہو رہا ہے۔ رکن اسمبلی کے منیک راؤ نے عوام کے تمام مسائل کی فوری یکسوئی کرنے اور وارڈ کے ہر مسائل پر مقامی بی آر ایس پارٹی قائد عبد النصیر کے ہمراہ ان سے ہر وقت رجوع ہونے کی خواہش کی۔
LRD کے ماڈل تاڑوائی میں آج کسانوں کے یوریا کھاد ایپ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے BRS قائدین کا احتجاج اس وقت کشیدگی اختیار کر گیا جب BRS قائدین کپل ریڈی، نرسملو، سائی ریڈی، منگا ریڈی اپنے ساتھ پیٹرول کی بوتل لے کر بس اسٹینڈ علاقے پر پہنچے، جس پر پولیس نے انہیں فوری حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ اس کے بعد سابق رکن اسمبلی سریندر بائک پر بس اسٹینڈ پہنچنے پر پولیس نے انہیں بھی حراست میں لے لیا۔ BRS سرکار نے پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نعرے بلند کیے اور احتجاج کیا۔ LRD ڈاکٹر نرسنگ نے کہا کہ 28 جون بروز اتوار کو 5 سال سے کم عمر والے تمام بچوں کو پولیو خوراک پلانے کے لیے مختلف عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ڈویژن حدود کے متمال، ناگی ریڈی پیٹ، لنگم پیٹ اور اتنور پرائمری ہیلتھ سینٹروں پر کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ LRD ڈویژن حدود کے 17,771 معصوم بچوں کو پولیو خوراک پلانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 29 اور 30 جون کو گھر گھر جا کر باقی بچوں کو پولیو خوراک پلائی جائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر تیگور گووند ریڈی و دیگر موجود تھے۔ ورنگل کے منڈی بازار میں مرحومہ ڈاکٹر جنوپرلی شرون کی یاد میں لائف سیلیبریشن کے عنوان سے ایک فلاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفت ہومیو میڈیکل کیمپ، بلڈ ڈونیشن کیمپ اور مفت ٹیلرنگ ہومگم ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سابق وزیر و MLC مسوراج ساریا سمیت متعدد معزز شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر پرلیز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے مرحومہ کی سماجی اور انسانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ منتظم جنو آروہن نے کہا کہ مرحومہ کی یاد میں فلاحی سرگرمیاں آئندہ بھی جاری رکھی جائیں گی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے منڈل تاڑوائی کے نندیواڑہ علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون نادمہ بیگم کو علاج کے لیے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے منظورہ 1,28,000 روپے کا امدادی چیک حوالے کرتے ہوئے کانگریس سے غریب خاندانوں کو علاج کے لیے ہمیشہ امداد کرتے آ رہی ہے۔ متاثرہ خاتون نادمہ بیگم نے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ سابق وزیر اور BRS رکن اسمبلی پرشانت ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ یوریا ایپ کے باعث کسان شدید مشکلات کا شکار ہے، جبکہ حکومت مسائل حل کرنے کے بجائے احتجاج کرنے والے BRS قائدین اور کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامریڈی ضلع میں کسانوں کے احتجاج کی حمایت کرنے پر انہیں حیدرآباد میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا اور ضلع بھر میں 300 سے زیادہ BRS کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ پرشانت ریڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر یوریا ایپ کو منسوخ کر کے کسانوں کو آسانی سے کھاد فراہم کرے۔ انہوں نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں پر کسانوں کو یوریا اور دھان کی خریداری کے معاملات میں مشکلات سے دوچار کرنے کا الزام عائد کیا۔ کامریڈی میونسپل چیئرپرسن امارانی سرینیواس نے ضلع مرکز کے 38، 39 اور 40ویں وارڈز میں جاری ڈرینیج نظام کی مرمت اور بازآبادکاری کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ڈرینیج مسائل کے باعث پیش آنے والی مشکلات سے واقفیت حاصل کی۔ میونسپل چیئرپرسن نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ مرمتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیے جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر ناگیش ریڈی نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکینڈل سے ملک کے لاکھوں طلباء کا مستقبل متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کی حمایت میں چھاتراؤں کی گونج پروگرام کے تحت ضلع بھر میں احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جانے کی اطلاع دی۔ ناگیش ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے واقعات سے طلباء کا اعتماد مجروح ہوا ہے اور مرکزی حکومت نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ یوریا ایپ کے باعث کسانوں کو پیش آنے والے مشکلات کے خلاف تاڑوائی منڈل میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے جا رہے BRS کے متعدد قائدین کو پولیس نے پیشگی طور پر حراست میں لے لیا۔ گرفتار شدگان میں سابق ٹاؤن صدر پربھاکر ریڈی، بھوم ریڈی، سابق مارکیٹ کمیٹی چیئرمین وینکٹی، کونسلرز لکشمی نارائنا سوامی، منصور علی، سابق کونسلرز کرشنا جی راؤ، انجل ریڈی، سابق یوتھ صدر بھانو پرساد، نریش ریڈی، فیروز، شوکت علی اور دیگر شامل تھے۔ حکومت تلنگانہ کے مشیر پی سدرشن ریڈی نے خریف سیزن کے پیش نظر عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ نقلی اور غیر معیاری تخم فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور کسانوں کو معیاری تخم و کھاد کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی کے ساتھ جائزہ اجلاس میں انہوں نے محکمہ زراعت کو ہدایت دی ہے کہ نقلی تخم اور کھاد فروخت کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کرتے ہوئے مقدمہ درج کی جائے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ ضلع میں کہیں بھی نقلی تخم کی شکایت سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پینے کے پانی کی مسلسل فراہمی، بلدی علاقوں میں صفائی ستھرائی، سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات کی بہتری اور سرکاری اسکولوں میں معیاری دوپہر کے کھانے کی فراہمی پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مستحقین کو اندرمہ مکانات کی فراہمی اور اوپن اسپیس زمینوں کو تجاوزات سے محفوظ رکھنے کی ہدایت بھی دی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ SIR کے موضوع ضلع سنگاریڈی کے حلقہ اسمبلی اندول کے بوتھ لیول ایجنٹس کے لیے ایک بیداری پروگرام اور تربیتی کیمپس سنگوپیٹ چوراہے میں واقع لکشمی دیوی گارڈن میں منعقد کیا۔ اس پروگرام میں ریاستی وزیر برائے صحت و طبیعیات دامودر راج نرسمہا، تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج میناکشی نٹراجن، AIC سیکریٹری سچن ساونت اور تلنگانہ PCC صدر بھوما مہیش کمار گوڑ نے شرکت کی۔ میناکشی نٹراجن انچارج کانگریس نے کہا کہ SIR کے تحت عوام میں بیداری اور پارٹی کارکنوں کی جانب سے SIR سروے کے دوران پوری توجہ کے ساتھ عوام کے ساتھ SIR درخواستوں کو بنا کسی غلطی کے مکمل کرتے ہوئے پیش کروانے کو کوشش کریں۔ مہیش کمار گوڑ صدر TPCC نے کہا کہ ووٹر لسٹ کی نظر ثانی 25 جون سے SIR شروع ہو رہا ہے، کسی قسم کی غفلت نہ کرے۔ BJP کی مرکزی حکومت عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینے میں ناکام ہے۔ حیدرآباد کے LV نگر علاقے میں خاتون کو مبینہ طور پر اپنے شوہر کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے اور واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 36 سالہ بودا نرسنگ کے طور پر ہوئی ہے، جو سبزی فروش تھا۔ وہ اپنی بیوی سوروپا اور 2 بیٹیوں کے ساتھ LV نگر کے NTR نگر میں رہتا تھا۔ یہ خاندان محبوب نگر ضلع کے کوروی منڈل کے تتوپلی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس کے مطابق نرسنگ کو حال ہی میں اپنی بیوی کے مبینہ تعلقات کا علم ہوا تھا، جو ان کے آبائی گاؤں کے موہن نامی شخص سے تھے۔ اس معاملے پر دونوں میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ سوروپا اپنے شوہر کو اس تعلق میں رکاوٹ سمجھتی تھی اور اس نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پولیس کے مطابق 20 جون کو سوروپا نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک قریبی دکان پر بھیجا، جس کے بعد مبینہ طور پر دوپٹے کی مدد سے اپنے شوہر کا گلا گھونٹ دیا۔ شوہر کی موت کے بعد اس نے مبینہ طور پر واقعے کو خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تاہم مقامی افراد سے اطلاع ملنے کے بعد LV نگر پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات شروع کی۔ عثمانیہ جنرل اسپتال میں کیے گئے پوسٹ مارٹم میں موت کی وجہ گلا گھونٹنا بتائی گئی۔ پوچھ تاچھ کے دوران خاتون نے مبینہ طور پر جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے آدی بٹلہ علاقے میں چند طالبات کے ساتھ مبینہ پولیس بدسلوکی کا معاملہ سامنے آیا، جب وہ کالج انتظامیہ سے اپنے تعلیمی سرٹیفکیٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سری چیتنیہ کالج کے باہر طالبات نے پرامن احتجاج شروع کیا تھا۔ اسی دوران صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب آدی بٹلہ سرکل انسپکٹر روی کمار نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے دوران مبینہ طور پر چند طالبات کو تھپڑ مارے۔ احتجاج کرنے والی کچھ طالبات نے پولیس آفیسر کے اس رویے پر برہمی ظاہر کی، تاہم الزام ہے کہ آفیسر نے ان کی بات نہیں سنی اور کارروائی جاری رکھی۔ کچھ مظاہرین کو پولیس نے حراست میں لے لیا، جبکہ دیگر طالبات پولیس اہلکاروں سے انہیں چھوڑنے کی درخواست کرتی نظر آئی۔ تاہم CI روی کمار نے طالبات کو تھپڑ مارنے کے الزام کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے کسی طالبہ کو نہیں مارا، بلکہ کچھ افراد نے احتجاج کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کیا اور سڑک کو بند کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہنگامہ کرنے والے افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور مختلف دفعات کے تحت ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ البتہ وائرل ویڈیو میں مبینہ طور پر پولیس آفیسر کو طالبات کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد معاملہ مزید بحث کا موضوع بن گیا۔ حیدرآباد کے بالاجی نگر علاقے میں منگل کو پلاسٹک کے یونٹ میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ جلپلی علاقے میں پیش آیا، جہاں آگ تیزی سے پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 8 فائر انجن تعینات کیے گئے۔ فائر حکام نے بتایا ہے کہ یہ آگ رات تقریباً 2:33 پر لگی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام کے مطابق یونٹ میں موجود آگ بجھانے کے لیے 6 گاڑیاں بھی استعمال کی گئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ اور نقصان کا تخمینہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بالاجی نگر میں پیش آنے والا یہ واقعہ منگل کے روز حیدرآباد میں آگ لگنے کا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل گلی مرکہ پور علاقے میں آگ لگنے سے 6 فرنیچر کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ حیدرآباد کے پپلا گڑھا منیکنڈا میں واقع کانچی کیفے کو فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیا گیا۔ سائبرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کیے گئے معائنے میں کیفے کے اندر کاکروچ، مکھیاں، خراب اور بوجھ لگی ہوئی سبزیاں، پانی جمع ہونے اور ضروری ریکارڈز کی عدم موجودگی سمیت کئی خامیاں سامنے آئی۔ یہ معائنہ سائبرآباد میں جاری فوڈ سیفٹی مہم کے تحت کیا گیا۔ صفائی کے جائزے میں کیفے کو 94 میں سے 56 نمبرات دیے گئے، جو تقریباً 60% بنتے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ کچن اور اسٹور روم کے درمیان کھلے کچرے کے ڈبے رکھے گئے تھے، جس سے بدبو پھیل رہی تھی اور مکھیاں جمع ہو رہی تھی۔ اسٹور روم کی چھت پر گرد و غبار بھی پایا گیا، جبکہ گرائنڈنگ اور سبزی کاٹنے والی جگہ کے قریب پانی جمع تھا۔ معائنے کے دوران پھول گوبھی خراب حالت میں پائی گئی اور ڈرین کے قریب بدبو کی شکایت بھی سامنے آئی۔ فریج میں رکھا ہوا بٹر بغیر مناسب لیبل کے پایا گیا۔ فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، ٹیسٹ کنٹرول ریکارڈ، پانی کی جانچ کی رپورٹس اور پیکیجنگ مٹیریل ٹیسٹنگ ریکارڈ بھی دستیاب نہیں تھے۔ تاہم کیفے کے پاس درست FSSAI لائسنس موجود تھا اور عملہ صفائی کے
اصولوں پر عمل کرتا ہوا پایا گیا۔ کارپوریشن حکام نے کیفے انتظامیہ کو فوڈ لیبلنگ بہتر بنانے، صفائی کے انتظامات درست کرنے اور تمام خلاف ورزیوں کو فوری دور کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نوٹس جاری کیا۔ شہر حیدرآباد کے میاں پور پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان لڑکی 5ویں منزل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ضلع سریکاکولم سے تعلق رکھنے والے بدھا وینکٹا پرتاپ ریڈی اور پرشانتی میاں بیوی امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کی 20 سالہ بیٹی بدھا شری پرانمیا حال ہی میں اپنی ماں پرشانتی کے ساتھ میوری نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں واقع اپنی نانی کے گھر آئی تھی۔ پیر کی دوپہر لڑکی فون پر بات کرنے کے لیے عمارت کی چھت پر گئی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی تھی کہ اچانک توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر گئی۔ واچ مین کی اطلاع پر ماں پرشانتی اپنی بیٹی کو خانگی اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ لڑکی آن لائن ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کی ماں پرشانتی کا علاقے میں ایک فلیٹ بھی ہے اور وہ آئندہ 2-3 دنوں میں وہاں منتقل ہونے والی تھی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے مقررہ وقت کی حد مکمل ہونے کے بعد 22 جون کی نصف رات کو گوگل نے ٹیلی گرام کو بحال کر دیا۔ کچھ موجودہ صارفین کے لیے پلیٹ فارم پہلے سے ہی محدود طور پر دستیاب تھا، لیکن آفیشیل طور پر اسے منگل کی صبح پھر سے ایکسس کیا جا سکا۔ حالانکہ ایپل ایپ اسٹور پر تقریباً صبح 10 بجے تک ڈی لسٹ رہا۔ اس سلسلے میں ایپل کی جانب سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ حکومت نے 16 جون 2026 کو ٹیلی گرام پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ فیصلہ نیٹ امتحان سے جڑے فرضی سوال ناموں، گمراہ کن معلومات اور امتحانی عمل کو متاثر کرنے والی مبینہ دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہنے کے بعد لیا گیا تھا۔ سرکاری آفیسر نے 3 جون کو ٹیلی گرام کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کر ان خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد مرکزی حکومت نے ایپ، ویب ورژن اور اس سے منسلک لنک کو 22 جون تک بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ تلنگانہ کے گریٹر ورنگل میں ایک دہی کے پیکٹ سے مردہ چوہے کا بچہ برآمد ہونے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ ایسارا ٹوٹا کے قریب واقع ایک کرانہ دکان سے خریدے گئے سنگم برانڈ کے دہی کے پیکٹ میں چوہے کا بچہ نظر آنے پر صارفین حیران رہ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ورنگل کے ایسارا ٹوٹا علاقے کے قریب ایک شخص نے کرانہ دکان سے سنگم برانڈ کا دہی کا پیکٹ خریدا اور گھر لے گیا۔ جب اس نے پیکٹ کاٹ کر دہی نکالنے کی کوشش کی تو اس میں مردہ چوہے کا بچہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بعد اس نے دکان مالک سے اس معاملے پر سخت اعتراض کیا۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر متعلقہ حکام فوری حرکت میں آ گئے اور دہی فروخت کرنے والی دکان کا معائنہ کیا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر متعلقہ بیچ کے دہی کی فروخت فوری طور پر روک دی گئی ہے۔ جنگاؤں میں 50 پیکٹوں کے علاوہ کریم نگر، لکشمی پورم مارکیٹ علاقے اور ہنمکنڈا کے بھوانی نگر کی دکانوں سے اسی بیچ کے دہی کے پیکٹ ضبط کر لیے گئے۔ حکام نے دکانداروں کو اگلے احکامات تک سنگم برانڈ کا دہی فروخت نہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ متعلقہ بیچ کے نمونے جانچ کے لیے حیدرآباد کے لیبارٹری روانہ کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لیب رپورٹ موصول ہونے کے بعد مناسب کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ بھر میں موسم نے اچانک کروٹ لے لی ہے۔ دارالحکومت حیدرآباد میں پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بعد کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ مسلسل ہونے والی شدید بارش کے باعث شہر کی اہم سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ نالوں کے ابل پڑنے سے متعدد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سڑکوں پر سیلابی پانی جمع ہونے سے گاڑی چلانے والوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے آئی ٹی کوریڈور اور مغربی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ چندہ نگر میں 12.7 سینٹی میٹر جبکہ سب سے کم راجندر نگر میں 6.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیاست فاؤنڈیشن ہب اور امنگ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام امنگ سال 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت کیریئر گائیڈنس پروگرام اور ایس ایس سی ٹاپرز ایوارڈ تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ امنگ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر پروگرام کے کنوینر محمد اسماعیل زبی، نمائندے رودنامہ سیاست اور سیاست ٹی وی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر ایس ایس سی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب عامر خان، نیوز ایڈیٹر رودنامہ سیاست و سیاست ٹی وی تھے۔ پروگرام کا آغاز حافظ سید صادق حسین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب میں جناب محمد معصوم علی، ڈاکٹر انیس احمد صدیقی، صدر شانتی سنگم ورنگل، جناب محمد سراج احمد، صدر مسلم ویلفیئر سوسائٹی ورنگل، جناب محمد مجاہد عرفان، صدر جماعت اسلامی ہند ورنگل، جناب محمد واجد خان، کارپوریٹر رامگنڈم، محمد جمال شریف ایڈوکیٹ اور ایم اے نعیم نمائندے رودنامہ سیاست کے علاوہ متعدد معزز شخصیات اور تعلیمی میدان سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔